अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन सर, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत को मदऊ करते हैं जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से भी हो सकता है, वो किसी और फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली शुरू के प्रोग्राम्स में हमने कोशिश ये की है कि आपकी मुलाकात कराई जाए कुछ सियासतदानों से। बहुत से ऐसे सवालात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके जहन में है, आप सोचते हैं, वो हम इनसे सवाल इस प्लेटफॉर्म से करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी क्योंकि ये 1-on-1 फॉर्मेट होता है शो का, तो इसमें काफी डिफरेंट एंगल्स पे हम बात करते हैं, उनके काम के हवाले से, उनकी तारीख के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उन किए गए वादों के हवाले से जो माजी में किए गए और आज तक शायद पूरे नहीं हुए, या दीगर आप सियासी हवाले से भी बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब आपने ये चीजें तरक्याती कहा था अपने इलाके में काम करने के लिए, हुआ नहीं हुआ। क्योंकि आज की जो हमारी शख्सियत मेहमान हैं यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, और ना सिर्फ खुद फैमिली वाइज भी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में उनका तारुफ भी कराता हूँ जी। बहुत पहले से सियासत में उनका पढ़ाई क्योंकि उन्होंने बाहर से हासिल की, उसके बाद वापस आए, कुछ अर्सा सिविल सर्विस में काम किया, फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में चंद साल काम किया और उसके बाद सियासत में बाकायदा कदम रखा, और मैं कहूँगा जी बहुत ही ज्यादा मकबूल भी हुए। एंड एवर सिंस देन आज तक वो मौजूदा दौर में भी, इस हुकूमत में भी सियासत में बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जमातें भी ज्वाइन की, उसमें PMLN भी था, PMLQ भी था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, आजाद हैसियत से भी खड़े हुए और जीते, खानेवाल से भी, मुल्तान से भी, दीगर इलाकों से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की सैयद फखर इमाम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए जनाब, थैंक यू वेरी मच। सैयद साहब, बहुत सारी चीजें मैंने डिफरेंट एंगल से देखी हैं आपकी। एक तो आपका सियासी करियर बहुत लंबा है और बड़ा साफ सुथरा करियर है। आपके बारे में ये भी लोग कहते हैं कि जनाब ये बड़े क्लीन है, ना इन्होंने करप्शन की, ना इस किस्म के कोई इल्जामात। लेकिन ये है कि एक चीज हमने देखी जो बड़ी कंसिस्टेंट थी, और कंसिस्टेंट इसलिए थी कि आपने डिफरेंट पार्टीज छोड़ी, ज्वाइन की। आप जिया के दौर में भी स्पीकर रहे, उसके बाद उससे पहले भी आप मिनिस्टर रहे, उसके बाद आप आगे आते हैं तो आपने मिनिस्टर फॉर हेल्थ में के हैसियत से भी आपने काम किया, आपने लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बेशुमार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी आप रहे। उसके बाद फिर आपने देखा कि जी नवाज शरीफ के दौर में भी, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में PMLQ जिसको हम कहते हैं, PML कह लीजिए, रजिस्टर्ड इस तरह है, इस पूरे के पूरे सिलसिले में। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इज इट दी नजरियाती सोच जिसको हम कहते हैं, ये आपकी नजरियाती सोच है या ये क्या वजह है? व्हाई डिड यू स्विच पार्टीज? देखिए जी, बुनियादी सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमारी जो पाकिस्तान की सियासत रही है 47 से आज तक, इसमें मुख्तलिफ जो हमारे अदवार रहे हैं, उसमें जो तरीका सियासत रहा है वो तब्दील होता रहा। यही हमारा और आपका मुल्क में 3 आइन आए, 4 यहाँ माशाअल्लाह नाफिज हुए, फिर कुछ ऐसे वक्त भी आए जबकि हुकूमतें वैसे चलती रही। कोशिश ये की कि जो हमारा अपना इलाका है उसकी नुमाइंदगी करें। और जो मेरी पहली 2 इलेक्शन थी बतौर बल्दियात, जिसमें एक चंद यूनियन काउंसिल्स की नुमाइंदगी की और मेंबर ज़िला काउंसिल मुल्तान मुंतखब हुआ, वो गैर जमाती इंतखाब थे, और उसी के तहत मैं मुंतखब हुआ चेयरपर्सन मुल्तान। उस वक़्त मुल्तान जो आज का खानेवाल मुल्तान और लोधरा है, काफ़ी बड़ा ज़िला था, शायद सबसे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा ज़िला था, 4 मिलियन पॉपुलेशन थी। ये 1980-81 की बात है। उसके बाद वज़ीर बल्दियात बना, 1 वोट से सिटिंग मिनिस्टर था, ज़िले का इलेक्शन लड़ा, 1 वोट से हार गया, 10 मिनट के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वहाँ गैर जमाती इंतखाब हुए 85 के, और वो इंतखाब मार्शल लॉ के तहत हुए, ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट थी, और सब जितने भी ओहदे थे वज़ीर आज़म साहब का, वज़राए आला के तमाम तर जो थे, वो नामजदगी के ज़रिए वो लोग अपने ओहदों पर फायज हुए। एक ही ओहदा था जिसका इलेक्शन हुआ, वो था स्पीकर कौमी असम्बली। और मुझे तो ये तस्वर ही नहीं था कि, क्योंकि हम पहली मरतबा कौमी असम्बली में आए थे, मैं भी इलेक्ट हुआ और
my better half Sayyid Abida Hussain بھی پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں منتخب ہوئے. تو ہم نان پارٹی ہاؤس میں آئے, تو ہم نیچے اتر رہے تھے اسمبلی سے, تو کوئی 48 گھنٹے پہلے اسپیکر کے الیکشن سے کوئی 15-20 ہمارے اراکین قومی اسمبلی بیٹھے, تو انہوں نے ہمیں کہا, اس میں ایئر مارشل نور خان صاحب بھی تھے, انور عزیز چودھری صاحب بھی تھے, اور کچھ ساتھی دوست جن کو ہم پہلے سے جانتے تھے. انہوں نے ہم دونوں کو بلا کے کہا کہ آپ میں سے ایک کیوں نہیں اسپیکر کا الیکشن لڑتے. سو ہم نے کہا کہ جی ہم تو ابھی پہلی دفعہ منتخب ہوئے ہیں. تو میں نے بلکہ مارشل مرحوم کو کہا, میں نے کہا جی آپ تو وار ہیرو ہے اور آپ کا تو بہت بڑا کام ہے, اور آپ نے 4 ادارے چلائے ہیں, PI, PHF اور کرکٹ بورڈ آف پاکستان. جہاں بھی آپ گئے آپ نے بہت زبردست نام. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ اسپیکر کا سیمی ٹیکنیکل جاب ہے, یہ پتہ نہیں, اور تم کیونکہ پڑھتے لکھتے ہو, کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ کرکٹ میں تھوڑا سا تھا, ملتان ڈویژن کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا, اور پہلی دفعہ ملتان کا ٹیسٹ میچ میں نے کروایا تھا. اوکے, ٹھیک. اس زمانے میں تو وہ اس طریقے سے ان کو میں میرے ان سے, تو پھر وہ ہم نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں, پر ووٹ تو پتہ نہیں کوئی, کیونکہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کون, اور میجورٹی 237 کی اسمبلی تھی, 207 ڈائریکٹلی الیکٹڈ تھے, 20 اس میں خواتین تھی اور 10 مائنارٹی ممبرس. تو انہوں نے کیا تمہاری ہے سوچ, تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یو ڈیسائیڈ امانگسٹ یور سیلف. وہاں پشتون ممبرس بیٹھے ہوئے تھے 7-8, انہوں نے کہا جی ہم میرا نام کہ اس کو تو بنا دیں گے بی بی صاحبہ کو شاید, کیونکہ ان کا اپنا ایک, ٹھیک. تو وہاں سے پھر ہماری اسی طرح ہوئی, وہ امیدوار بن گیا ایکسیڈنٹلی میں کہوں گا, کیونکہ ہمیں تو بالکل نہیں تھا کہ, لیکن آپ کو اس میں 118 کے قریب ووٹس ملی. جی وہ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ضیاء نیور وانٹڈ یو ٹو بی دی اسپیکر. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کنٹیسٹ مت کریں؟ جی درست ہے. کیوں, ضیاء کو ایسا کیا ایشو تھا؟ نہیں, وہ ایشو میرا نہیں تھا, وہ ایشو ان کا یہ تھا کہ وہ خواجہ صاحب کے والد جو تھے, جی خواجہ صفدر مرحوم, اس سے پہلے 4 سال رہ چکے تھے مجلس شورا کے چیئرپرسن, ٹھیک, اور انہوں نے بڑا اچھا وہاں رول ادا کیا تھا. تو میرا خیال یہی وجہ تھی کہ یہ جو نئی اسمبلی آئی تھی, شاید وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو, کیونکہ وہ نان پارٹی ہاؤس تھا, اس کو بائیکاٹ کیا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور 1-2 اور جماعتوں نے, تو میرے خیال میں وہ اراکین کی جو اپنی سوچ تھی, جنہوں نے یہ سارا آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس میں ہم الیکشن لڑیں, اگر کوئی آتا ہے میرے سے پہلے انہوں نے اور بہت سے لوگوں کو کہا شاید, تو پھر پیچھے شاید. تو اس کا مطلب ہے کہ ضیاء کی وہ جو طاقت تھی, جو ایک دہشت تھی ضیاء الحق کی, وہ اس وقت شاید اتنی زیادہ ان کی اپنی اسمبلی پہ چل نہیں رہی تھی, بیکاز ون مین شو تو تھا. لیکن اگر آپ کو 118 ووٹ ملے, وہ ہار گئے, سیکرٹ ووٹ تھا, سیکرٹ ووٹنگ تھی نا, تو اوبیسلی اس کا مطلب یہ تھا کہ ضیاء کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے, یعنی کہ ضیاء کے جو کہتا تھا اس کے اس فیور میں نہیں جانا چاہتے. بہت کلوز ووٹ تھا, 119 اگینسٹ 111, جی ٹچ اینڈ گو, آلموسٹ. اب دوسری چیز یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے سر, سن 86 تک آپ رہے, 85 سے 86 تک, تقریباً 1 سال یا 12.5-13 مہینے آپ کر لیں. اس دوران ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ سے ایک موشن موو ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس کا, اور پھر چٹھا صاحب آ جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک آپ کو غالباً 76 یا 75 ووٹس ملتے ہیں اس میں, اور وہ مارجنس. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیوں تھی, کیا وجہ تھی؟ آپ کو کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا, یا واٹ واز دا ریزن؟ میں نے کچھ رولنگز ایسی دی تھی جو جمہوری ماحول کے بارے میں تو درست ہوتی ہیں, بٹ وہ کیونکہ اس وقت ماشاء اللہ نافذ تھا, تو شاید وہ ان کے ذہن کو یہ پسند نہیں آئی, اور 3-4 رولنگز تھی میری ایسی. تو اس کی شاید وہی بیسکلی وجہ وہی ہوگی, کیونکہ آخری یہ ہوا تھا کہ جس کے تحت پھر وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی, نو کانفیڈنس, وہ کہ کچھ لوگوں نے یہ موو کیا تھا, اس میں میر بلک شیر مزاری تھے, احمد نواز صاحب تھے, اور چند اور لوگ, کوئی 30 ممبروں نے یہ موو کیا تھا کہ یہ جو نجو صاحب نے مسلم لیگ بنا لیا وداؤٹ چینجنگ دا لا, کہ یہ تو نان پارٹی ہاؤس ہے, تو پہلے یہاں قانون سازی ہونی چاہیے. تو اس کے تحت میں نے وہ جو پٹیشن تھی, میں نے اس کی خود ہیئرنگ کی, اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ وہ آئین یہ کہتا ہے دی اسپیکر شال ریفر, تو اس
مینڈیٹری پروویژن کے تحت میں نے ریفر کیا. فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا تھا, الیکشن کمیشن نے کرنا تھا. ٹھیک, تو وہ ریفرنس کو کر دیا. اگر مے کا لفظ ہوتا تو پھر میرے پاس ڈسکریشن ہوتا. مینڈیٹری. تو میں نے اس کو ایکسرسائز کیا, اس کے بعد یہ کام ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ قانون سازی کی جس چیز کے تحت انہوں نے وہ موشن پٹ کیا تھا. اب اس کی بھی دو تھیریز ہیں, اس میں جانا نہیں چھوڑیں سر, اس کو آگے چلتے ہیں کیونکہ اب بہت ساری آپ کی سیاسی اور ذہنی طور پہ آپ اب کیونکہ یہاں تک تو ضیاء الحق صاحب کی بات ہوگی, آگے چلتے ہیں تو بینظیر بھٹو کا آنا 88 میں, پھر نواز شریف کا 90 میں, پھر 93 میں ان کا, پھر اسی طریقے سے آگے یہ ایک میوزیکل چیئر کا سلسلہ چلتا رہا. آپ اس دور میں بھی سیاست میں رہے. اب یہ جو سلسلہ ہوا, ایک طرف شروع میں چلے آئی جے آئی بنی, بعد میں مسلم لیگ, نواز کا نام آ گیا اس میں, اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو آپ کا جو ایک ذہن میچ کرتا تھا وہ اس طرف جانے کے لیے تھا, تھوڑا سا لیفٹ پہ تھے یا تھوڑا سا رائٹ پہ تھے ذہنی طور پہ آپ؟ میں جی اپنی پالیٹکس کو سمجھتا تھا کہ اٹ واز جسٹ سینٹر. اوکے. ایک ہی مجھے شوق تھا بچپن سے کہ میرا ملک بہت پیچھے رہ گیا. میری تعلیم 12.5 سال کی عمر میں باہر گیا. برطانیہ میں ہوئی ارلی اسکولنگ, یونیورسٹی کیلیفورنیا میں میری گریجویشن ہوئی. تو میں نے ان دو جو کہ اس وقت پاور ہاؤسز تھے دنیا کے, نارتھ امریکہ مین پاور ہاؤس تھا, یورپ بھی دوبارہ ریوائیو کر گیا, اور ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں انہی کی وجہ سے وہ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. تو اور چائنا نے بھی وہی کام دکھایا. ڈینگ زیاؤپینگ جب آیا تو اس نے بھی سب سے پہلے جب امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات ہوئی تو اس کا پہلا ڈیمانڈ یہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ اکنامک لفٹ کرو, اس نے کہا میرے 20,000 اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں داخل کرو. اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. ہاں, 2,66,000 آج چائنیز اسٹوڈنٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. تو اس کو میں بہت کلوزلی واچ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بہت زبردست ایڈوانسمنٹ کی اور بہت تیزی سے کی, کسی اور دنیا میں ملک نے نہیں کی, ہم نہیں کر سکے. ان کا فوکس تھا اور اس پہ امپلیمنٹیشن تھی. نہیں, بٹ وہ لیڈرشپ اور اس کی ہی وجہ سے کہ ڈینگ زیاؤپینگ ماؤ زے تونگ گریٹ لیڈر تھا, پر اس کو نہیں پتا تھا ماڈرن اسٹیٹ کیا ہوتی, میرے ذہن کے مطابق ریولیوشنری گریٹ لیڈر تھا. پر جس طریقے سے پھر اس نے ڈینگ زیاؤپینگ نے اس چیز کو اوپنڈ اپ ٹو دی ویسٹ. نہیں, بٹ ہی اوپنڈ اپ فار اے ریزن کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ تھی. ہی ہیڈ بین اے اسٹوڈنٹ ان فرانس ایٹ دی ایج آف 17. چو ان لائے واز اے اسٹوڈنٹ آف فرانس ایٹ دی ایج آف 21. یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور وہ کیونکہ ٹرانسفارمیشن ان کی ہو چکی تھی, ان کی ایک قسم کی فلسفہ, ان کا فرانس کا ریولوشن 100 سال پہلے. آج موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں شی جن پنگ کو, آپ دیکھ لیجئے, فورن ایجوکیٹڈ ان کے بچے, تو ایک الگ سوچ کے حامل ہوتے ہیں. یعنی ان کو پھر وہ گلوبلائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کمپیٹ کہاں کرنا ہے. تو اس سے مجھے یہ جو تھا وہی میرے دل میں ایک ہی ارج تھا کہ کیوں نہیں ہمارا ملک آگے جاتا. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے منسٹری فار لا, پارلیمنٹری افیئرز, ہیلتھ, اسپیکر, ہیلتھ نہیں, ایجوکیشن, سوری منسٹری فار ایجوکیشن, آئی ایم سوری, ناٹ فار ہیلتھ. وہ لا اور پارلیمنٹری افیئرز اس لیے تھا کیونکہ اور اس وقت بہت چھوٹی کابینہ تھی, ایک بندے کے اوپر زیادہ لوڈ تھا. بس وہ چند ماہ کے لیے, اس کے بعد اب یہ سر آپ کی جو مجھے بہت ڈائیورسفائڈ فیلڈ تھی, مطلب ایک اس طرف کی تھی, ایک اس طرف کی تھی, ایک اس طرف کی تھی, یہ مینج ہو سکتی تھی فرام ون پرسن؟ نہیں, میں نے 6 ماہ کے لیے ہولڈ کیا تھا. پارلیمنٹری افیئرز تو میں جانتا تھا کیونکہ اسپیکر رہا, اور آج تک میرا خیال میں جتنا میں اس کو پارلیمنٹ کو ٹیکنیکلی واچ کرتا ہوں کم لوگ کرتے ہوں گے. اور ایجوکیشن تو یو لرن آن دا جاب. لا اول کیونکہ آئی ایم ناٹ اے لائر, تو اس میں پھر وہ آئی ہیڈ ٹو ریلائی آن مائی بیٹر لیگل کرافٹس مین. تو وہ چند ماہ کے لیے تھا, وہ صرف 4 یا 5 ماہ کے لیے. اس کے بعد پھر ایکسکلوسیولی میں نے پھر ایجوکیشن کیا. اس کی ہم نے ایک پالیسی بھی لائی تھی, اور ہمارا جو فرق تھا اس ایجوکیشن پالیسی کا اور پہلے اور شاید بعد میں بھی, کہ میں نے اس میں 10 سال کا ایک پورا پروگرام دیا تھا, وہ فائنینشیل ایلوکیشن, اور اس پہ میرا بڑا جھگڑا ہوا منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ سے. وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا ڈینگ زیاؤپینگ اور یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں, جتنے بھی آپ کے ملک آج دنیا پہ چھائے ہیں, ان کا بنیاد یہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اس کے بغیر آپ, اور آج کل کے دور میں تو آئی تھنک کسی دور میں اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, کسی دور میں آپ دیکھ لیں, انہی نے ہر دور کے حساب سے ٹیکنیکل وہ فرق ہو جاتا ہے. بٹ وہ ہائر ایجوکیشن آپ دیکھیں نا جی, یہ آکسبرج, آپ وہ دیکھیں ساکبون, پاڈوا, یہ جو ہمارے اسلامک یونیورسٹیز تھیں پرانے زمانے کی, وہ تو پھر ہم بہت پیچھے رہ گئے.
اور یہ موجودہ دور آپ دیکھ لیں پچھلے 200 سال، یہ ٹوکیو یونیورسٹی میں نے پورا دن گزارا، بیجنگ یونیورسٹی میں گیا میں نے پورا دن گزارا، IIT میں نے ایک دن پورا دن گزارا. تو جب تک آپ ان کے جو ہبز آف یہ لیڈرشپ ہے، جب بیجنگ یونیورسٹی میں گیا تھا آج سے کوئی 20-22 سال پہلے، تو میں بیجنگ یونیورسٹی پیکنگ یونیورسٹی اینڈ بیجنگ. جی اور ان سے جب میں نے وہاں دن گزارا، میں اکیلا تھا، تو آئی ہیڈ اے لانگ چیٹ ود آل دا ڈینس. تو مجھے کہتے میں نے کہا تم یو آر دا پیپل ہو ول لیڈ چائنا انٹو ورلڈ لیڈرشپ. تو مجھے کہنے لگے بالکل. اور وہاں جو ریشو تھا آف فیکلٹی ٹو اسٹوڈنٹس 6:1. تو میں نے کہا یو آر اے کمیونسٹ کنٹری، سوشلسٹ کنٹری. انہوں نے کہا دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار برین پاور. یہ ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہی لیڈ کریں گے ہمارے ملک کو. اور یہ ہو بھی رہا ہے. پلاننگ، دیر واز اے پرفیکٹ ایکسیکیوشن، اور بہترین انداز میں انہوں نے آگے لے کر کے چلے. آئی تھنک چائنا تو ایک کیس اسٹڈی ہے جی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. نو لانگر دے ہیو گون مچ بیونڈ. دیکھیں نا جی، آج اگر ان کے آپ دیکھیں $14 trillion اکانومی، اور دے آر دا لارجسٹ ایکسپورٹرز آف دا ورلڈ. اب امریکہ تو بھاگ رہا ہے نا جی، وہ کہتا ہے کہ ساری انڈسٹری وہاں چلی گئی اور وہ چیزوں کو ہم لائے. بٹ کٹنگ ایج ریسرچ ابھی بھی امریکہ نمبر 1. سر سلیکان ویلی آپ جائیں، اٹس انبلیویبل. فخر امام صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر تھوڑا سا میں ٹیکنیکل سائڈ پہ آؤں گا، آپ سے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ول ٹیک اے شارٹ بریک جی. آفٹر دا بریک ول ریٹرن. اسٹے ود اس. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. SMS کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فخر امام صاحب، یہ فرمائے گا کہ آج لیٹس کم ٹو دا پریزنٹ. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ روپے. آپ کو پہلے آپ جو تھے اسی فیلڈ میں تھے، آپ چیئرمین تھے کشمیر کمیٹی کے. وہ آپ تھوڑا عرصہ رہے. وہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی پوسٹ ہوتی ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمانی فار سم ریزن اس کو ہینڈل کر رہے، لیکن کوئی ہمیں اس میں عمل دخل نظر نہیں آیا. میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا بیکاز وہ آج کے ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن سر کرنٹلی دا پوزیشن یو آر ہولڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو، اور وہ آپ نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ. میں ہمیشہ سے ایک سوال کرتا تھا، آپ بھی پروفیشنلی میں کہوں گا کہ آپ سیاستدان تو ہیں لیکن آپ ایک زمیندار انسان ہیں. زمینداری، آپ کا باغات ہوں چاہے زمین ہو، آپ فصلوں کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کا شوق بھی اور آبائی سلسلہ اور کام بھی یہی تھا. آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ اس وقت 22 کروڑ کی عوام ہے، اور یہ کہا جاتا ہے 22 کروڑ، ہو سکتا ہے ہم 24 کروڑ ہوں، سینسس گاڈ نوز. اور جس طریقے سے ہمارا وڈ سے پاپولیشن گروتھ ہے یا ریٹ آف ریپروڈکشن ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ سر بڑا الارمنگ ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی. تو یوتھ کا مطلب ہے سر اگر 35 سال سے 65% کے قریب لوگ ہیں، 35 سال سے کم، تو انہی کی شادیاں ہونی ہیں، انہی کے بچے ہونے. تو دس از گوئنگ ٹو ہیو اے مشروم افیکٹ. یہ ملٹیپلائی کرے گا. یہ 2.1 ہے تو یہ 4.1 تک بھی جا سکتا ہے. اس تناظر میں ہم بات کرتے ہیں جی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی. کبھی چینی کم، کبھی گندم غائب، کبھی چاول ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ایران کو $1.2 بلین تک کے ہم نے ایک دفعہ میں کیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین اتنی بہتر پیسٹیسائڈ، بہتر سارا سلسلہ، بہتر ٹیکنیک، بہتر ریسرچ، یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیے جی، آپ کی جو اس وقت ایگرو اکنامک بیس ہے، اس کی اس سال کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.7% ہے ایگریکلچر سیکٹر کی، وچ از پچھلے سال کم تھی، 0.08% تھی. اس میں اضافہ ہوا. پر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اس سال تو لٹل ابو ایوریج، اور اس کا ہمیں فائدہ جو ہوگا وہ یہ جو پینڈیمک اور یہ
कोविड-19 और ये सारा आजाद सर, ये 2.7% जो आपने ग्रोथ मुझे बताई, ये पहले 9 माह की ना, फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दी फिस्कल ईयर, लास्ट से हमने माइनस कर दिए, उसके बाद हमने अटैक देखा लोकस्ट का। या लोकस्ट का तो भी माइनर अटैक हुआ जी, द मेजर अटैक इज एक्सपेक्टेड जी जुलाई, जी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, आफ्टर ऑल इट्स अ पेस्ट व्हिच कम्स विद द विंड्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. What was the reason? फखर साहब, क्यों ऐसा क्यों था? मतलब इतने काबिल लोग भी थे, एग्रो बेस्ड आप कंट्री आप कहते हैं, आप 27% मुझे याद होती थी एक जमाने में करते करते करते, और एक जमाने की पुरानी बात नहीं कर रहा, अब वो 20% 21% से भी कम हो रही है उसका कोई और फिर हम बात करते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक ब्रांड, मैं शर्ट्स कपड़ों की बात करता हूँ, इस्लामाबाद की बात है, और मैंने देखा कि वो एक शर्ट की प्राइस 3 टाइम्स ज्यादा थी सेम ब्रांड की। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द रीजन, सेम ब्रांड सेम थिंग सेम, कहते जी ये इजिप्शियन कॉटन है। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैं सोचा, मैंने कहा देखो हम कॉटन में इतने अच्छे थे, हम कहाँ से कहाँ चले गए, डाइवर्सिफिकेशन हमने नहीं की, वैल्यू एडिशन तो भूल ही जाए, मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। ये जो कहा जाता है कि जी ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाया जाता, ये ज़री लोग क्योंकि बड़े मजबूत लोग होते हैं, इनकी पक्की सीटें होती हैं, आज दादा है कल वालिद होंगे, परसों बेटे ने आ जाना, और ये एक सिलसिला चल रहा है, तो ये अनटचेबल्स हैं, लिहाजा ना इनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट बनाने में बड़े काम आएंगे। चंद एक वजारतें इनकी होती है, और हमेशा हमने देखा कि बहुत सी वजारतें जमींदारों को दी गई। एक अरबपति जमींदार जो है सर, वो एक गरीब आदमी का किस तरह वो देखेगा हिसाब किताब नीचे, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी, उसकी छोटी होल्डिंग, आपको पता ही मज़ारों के साथ क्या होता है, सदन पंजाब में क्या और सिंध में क्या और बाकी इलाकों में क्या सर। देखिए जी, ये जो फ्यूडलिज्म की आप बात कर रहे हैं कि इसका ये एक ज़माना था जो कि आप बात कर रहे हैं, और कुछ शायद पॉकेट्स इसकी अभी भी एग्जिस्ट करती होंगी,
میرا خیال میں وہ اب کافی حد تک جب سے دو فیکٹر ہے، ایک وہ لینڈ ریفارمز 3 مرتبہ آئے اور ہمارا جو لا آف انہیریٹنس ہے اس میں ہماری فریگمنٹیشن، یہ جو میں نے آپ کو فگرز دیے تھے آف کلٹیویٹڈ لینڈ، اس میں اب ہولڈنگ ہمارا جو ایوریج سائز آف فارم ہے وہ کیا ہے، وہ 8 سے 9 ایکڑ رہ گیا ایوریج، اور 70 سے 80% جو فارمز ہیں وہ بلو 25 ایکرز ہیں پر کیپٹا آف ہولڈنگ. ٹھیک ہے، چند فارمز ہوں گے اور وہ بھی فیملی جب اکٹھی کوئی کرتی ہے فارمنگ تو اس قسم کی کیپٹلسٹ فارمنگ تو یہاں ہوتی کوئی نہیں ہے. ہم مارجنل فارمرز ہیں بیسکلی، اور اسی لیے یہاں وہ سیونگ اور انویسٹمنٹ سے اکانومیز چلتی ہے نا، وہ سیونگ اور انویسٹمنٹ فنکشنز ہمارے وہ اتنے تھے نہیں یا ہوئے نہیں، یا ٹیکنالوجیکلی ہم نے یہ اب گندم کی لے لیں پیداوار، آپ رائس کی لے لیں، آپ شوگر کین کی لے لیں، یہ ہمارے میجر کراپس ہیں، کاٹن کی لے لیں. 5واں میز میں ہم نے پروگرس کی ہے. ایریا میز بھی اس دفعہ لوکس سے بہت افیکٹ ہوئی گی آپ کی. جی ہر چیز افیکٹ ہوگی، ہو سکتی ہے، ابھی تو بہت ہوئی ہے بٹ نسبتاً کم ہوئی ہے جو اب تک اٹیک آیا. بٹ آپ بات صحیح کرتے ہیں، مجھے بہت ہے فکر کہ مستقبل میں اگر وہ لارج سوارمز آ گئے، اور سوارمز کا تو اتنا زبردست امپیکٹ ہوگا کہ اس نے صومالیہ میں 5 لاکھ ایکڑ اڑا دیے. اور یہ اے ایف پی کی رپورٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، 3-4 ہفتے پہلے چھپی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دا سوارم کین بی ایز دا سائز آف ماسکو سٹی. ماسکو سٹی. تو جب آپ سوچیں گے کہ اگر اس سائز کا فارم آ جائے گا تو پھر تو وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ایکرز اڑا دیں. اور یہ کیا کرتے ہیں جو لوکسٹ ہے، یہ گرینری کھا جاتے ہیں، کلوروفل پہ یہ ہوتے ہیں، اور ایک لوکسٹ جو ہے اٹ ملٹیپلائز فرام 200 to 1100. تو صرف وہ ملینز میں نہیں، بلینز میں نہیں، ٹریلینز میں جاتے ہیں. اور وہ دین اور اس کی پھر جو موومنٹ ہے 150 کلومیٹرز پر آور، تو اس کا تو ایک بالکل ہی اور ہی کیفیت بن سکتی ہے. میں نے پڑھا کہ 170 کلومیٹر ایک دن میں ٹریول کرتا ہے یہ تقریباً. وہی آپ سوچیں کہ یہ تقریباً اگر ایک دن میں ٹریول کرتا ہے تو یہ 2 دن میں لاہور پہنچ جائے لٹرلی. اب مجھے آپ یہ بتائیے سر کہ یہ اتنا بڑا پرابلم تھا. میں اس دن زرداری صاحب کا بھی ایک کہیں پہ ایک اسٹوری تھی ان کی کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے گورنمنٹ کو انفارم بھی کیا تھا ٹائم سے بہت پہلے. ٹھیک ہے، وہ بھی زمیندار آدمی ہے، سندھ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، بلوچستان کے تقریباً تمام اضلاع میں اس وقت لوکسٹ موجود ہے. پھر آپ کے جو ڈیزرٹس ہیں اس میں ٹائملی اسپرے نہیں کیا گیا. فخر امام صاحب، ہم لوگ ہمیشہ ایک ری ایکٹیو اپروچ میں بلیو کرتے ہیں. سیلاب آئے گا، پانی ناک سے اوپر جائے گا تو ریسکیو سروسز اسٹارٹ ہوں گی. جب ہمیں پتہ ہے کہ مانسون ہیوی آ رہا ہے، بارشیں ہونی ہیں، ہم پہلے سے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ مطلب ہر چیز میں ہم ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے ہماری، کوئی کسی شعبے میں پرو ایکٹیو نہیں. جب ہمارے سر پہ آ گیا کورونا تو ہمیں سمجھ گئی او ہمارے سر پہ آ گیا فوڈ سیکورٹی کا ایشو، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کسی بھی لیول پر ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ ایڈ ہاک بیسس پہ کام کر لیں. کیوں نہیں؟ آئی تھنک اس میں انہوں نے 31 جنوری کو، میں نہیں تھا اس وقت، اپریل میں آیا ان دس منسٹری، انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایمرجنسی لانچ کی تھی 31 جنوری، اور اس کے بعد ایک پلان بھی پٹ ان ہوا. 1 ارب روپیہ فوری دیا گیا جو منسٹری نے NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دیا فار پرچیز آف پلینس اور ہائرنگ آف ایئر کرافٹ، کیونکہ اسپیشلائزڈ ایئر کرافٹ. ایک زمانے میں 1992 تک یہ آتی تھی لوکسٹ، اس زمانے میں 20 چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جہاز ہوتے، ان میں سے 16 ڈس فنکشنل ہو گئے کیونکہ ان کی اپ کیپ نہیں کی. اور یہ کس محکمے کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو ہمارا محکمہ ہے جی، ایگریکلچر ڈسٹرکٹ، یہ کیا کہلاتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، کیونکہ اس کی اسپرے جیسے آپ نے کہا، اور وہ اسپرے بھی کس کی، جہاں جب یہ ڈیزرٹ میں آ کے اور وہاں بریڈنگ کرتی ہے بیسکلی، وہ ذمہ داری ہے ہماری. وہ ایریاز آپ نے مارک کیے ہیں کہ یہ سارے مارکڈ ہیں جی، وہ بالکل سارا پاکستان کے جہاں جہاں ہے. اور اس دفعہ تو یہ پھیل گیا، اتنا پھیلا کہ اب وائے افغانستان جب پہلے کبھی نہیں آیا، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور کوریڈور کرتا ہوا ٹو ڈیرہ اسماعیل خان تک آئے، پھر آگے ادھر سے پنجاب انٹر ہوا. پنجاب میں ہر صوبے میں یہ گھسا، سب سے زیادہ بلوچستان تمام مسئلہ نہیں، تباہ تو نہیں، اس میں یہ ہوا کہ 5 ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی نے اس کے لیے تعینات کیے، اور وہ جو جہاز تھے ان میں سے 3 تھے جو فنکشنل تھے، 1 کا پائلٹ تھا، 2 کے وہ نہیں تھے، وہ پھر بعد میں ریکروٹ ہو گئے. اور اس کے ساتھ کیمیکل، ایک تو ہتھیار، دوسرا کیمیکل، تیسرا اسپریز. ایک مائکرون اسپریئر ہوتا ہے جو کہ بہت ماؤنٹڈ اسپریئر ہوتا ہے، جو کہ 300 ہیکٹر از 2.48 ایکرز، تو وہ تقریباً 800-900 ایکڑ ڈیلی کرتا ہے مائکرون. اب مائکرون اسپریئر بنانے میں یہ ٹیکنالوجی کی بات ہے، ایک کمپنی ہے دنیا میں یونائٹڈ کنگڈم میں
यूके में जी मैंने पढ़ा, اور انہوں نے आपको दिया भी काफी। جی اور نہیں، ان کا پہلا ہمارا انسٹالمنٹ اب آیا پرسوں 20 کا، فرسٹ مائکرون. اس کی وجہ سے 60-70 ممالک اسی کمپنی کے پاس جا رہے تھے. جب آپ خود نہیں کوئی چیز بنائیں گے اور جائیں گے، لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. فروری میں ہم نے آرڈر کیا، اب اس کی پہلی انسٹالمنٹ آئی ہے، دوسری شاید 1-2-3 ہفتے تک آئی. میں یہ بات کروں کیونکہ جب آپ کے پاس مائکرون اسپریئر ہوتا ہے تو آپ 800 ایکڑ تک چلے جاتے ہیں ڈیلی. دوسرے اگر آپ 8 یا 10 یا 20 بھی لگائیں چھوٹے چھوٹے اسپریئر، اتنی کوریج نہیں ہوتی کیونکہ ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. پھر جہازوں کی بات، اب ہمارے پاس ایک وہ ٹرکی سے انہوں نے لیا انڈیا میں نے آن رینٹ، وہ بھی آ گیا. اب دوسرے جہاز انہوں نے آرڈر کیے ہیں، آئیں گے. یہ پھر 5 ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی میں اس میں بڑی ایک یہ نیشنل، دوسری جو بات ہے لوکس سینٹر بن گیا فار کنٹرول NLCC. اس میں میں بھی چاہتا ہوں انجینئرنگ چیف از دی جینٹلمین ہو کوآرڈینیٹس، اور پھر یہ NDMA کے جنرل صاحب ہیں وہ بھی پورا اس میں لیتے ہیں. 8 سے 9 ہزار تو لوگ فوج کے آن دا گراؤنڈ ہے. تو جہاں پھر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈپٹی کمشنر دا فوکل پوائنٹ. یہ جتنے آپ دیکھتے رہے نا اسپریز ہوتے رہے، جب یہ انٹر کیا ابھی اتنے بڑے نہیں آئے سوامز جو ایکسپیکٹڈ ہیں ابھی آنے میں. ہاں، اور یہ ابھی چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کو گروپس کہا جاتا ہے، یا منی سوام کہہ لیں یا سوام لیٹ کہہ لیں. تو انہوں نے آ کے ڈیمیج کیا ہوا ہے، تو اس اسکیل پہ نہیں ہوا. ہاں، ایک جس بیچارے فارمر کا نقصان ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ہمارے لاز ایسے ہیں. اب گورنمنٹ آف پنجاب کا میں لا دیکھ رہا تھا 1950 کا آن ڈیمیج ٹو دا فارمر. وہ کہتے ہیں جی جب تک 50% معاوضے کا نہ ہو وہاں کلیمٹی اس پہ اپلائی نہیں کرتی. یہ بھی انفیئر ہے. یہ انفیئر ہے جی، بہت انفیئر. اور فخر صاحب سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جو لیجسلیٹرز دیکھیں، ایک لیجسلیٹر ایک ہوتا ہے انسان جس کو آپ یو لک اپ ٹو دیٹ پرسن. یہ 50 کا لیکن سر یہ چیزیں بجائے کہ وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں 1950 کی فلانی بلڈنگ میں جب ریپیئر ہوئی تھی تو ان کے اوپر اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. سم ٹائمز it's ridiculous to watch what's going on. But sir, the point is again کہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا سر بہت امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. 1950 کا لا آپ کا پولیس ریفارمز پتہ نہیں 1872 کے وہ صدر صاحب نے چینج کرنے کی کوشش کی. کچھ یہ آپے کا آپا ہی بگڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے ایک چیز کی نہیں سر دیکھیں آپ پولیس ریفارمز میں آ جائیں، آپ کسی بھی چیز کو، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ دیکھیں جی بنیادی چیزیں پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے. ابھی آپ نے ٹائیگر فورس بنا دی، ان کو مار رہے ہیں لوگ لٹرلی. آپ نے دیکھیں سر ویڈیوز میں ویر ایور دے گو. لاہور میں تو خیر کیونکہ وہ شاید پولیٹیکل ریزنز بھی ہوں گے، بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکاؤٹس کا ایک سسٹم تھا. آپ کے ملک میں ایک نیشنل کیڈٹ کور ہوتی تھی جو NCC جس کو ہم کہتے تھے. وہ لڑکے یا لڑکیاں کچھ نہ کچھ تو ٹریننگ لے لیتے تھے، اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جاتا. could have used that youth rather than آپ کو کہہ رہا ہوں کہ there has to be some sort of planning. Tiger Force is a No, I'm just giving you an example, not exactly pointing on that. It's a voluntary force, or if people are willing to give that time, I'm sure they learn. ہم بات کرتے ہیں یوتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کی، ہم بات کرتے ہیں یہی ڈیموگرافک جو آپ بولتے ہیں نا ہمارے جو ڈیویڈنڈس ہوں گے. This could turn out to be an absolute demographic disaster also. If not, اگر ان کی انرجی کو چینلائز نہیں کیا آپ نے. لیکن سر یہ ساری فرسٹریشنز بلڈ اپ ہوتی ہیں. ان کے لیے پروگرامز ہیں. There are two elements. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، پھر آپ تسلی سے اس پہ بات کیجیے گا. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سید فخر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود، گفتگو یہیں پہ کریں گے. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فخر صاحب شاید ایک چیزیں، ایک تو یہ بتائیے گا سر کہ فارمر ریلیف پیکجز کی بات کی 50 ارب روپے کی مئی میں کہتے ہیں دیں گے. یہ جو فارمر ریلیف پیکجز ہوتے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک کا انوالومنٹ ہوتی ہے یا دیگر طریقوں سے کہا یہ جاتا ہے کہ جی پیسٹیسائڈز ہوں چاہے فرٹیلائزرز ہوں، یہ بڑے بڑے زمیندار اپنے گوداموں میں بھر لیتے ہیں اور عام آدمی کو وہ جو اصل جو سبسیڈائزڈ قیمت ہوتی ہے نہ اس پہ ملتا ہی نہیں ہے. سبسیڈائز تو دور کی بات. یہ اس طرح کی بے شمار اور چیزیں
एग्जिस्ट करती हैं सर आज भी? देखिए जी, ये जो फिस्कल पैकेज जिसको हमने कहा, ये वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोविड के लिए 1.27 ट्रिलियन का निकाला था, उसमें 100 अरब रखे गए थे फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के लिए 50 अरब। उसमें जो हमने तजावीज़ दी और वो ECC और फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें जो मेन कंपोनेंट है जैसे आपने कहा वो फर्टिलाइज़र के लिए 37 बिलियन। हमारी इस पर 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले 7 दिन। यहाँ से मैं उठूँगा फिर मैं उसी मीटिंग में जाऊँगा, और कल भी वहाँ मीटिंग है। कल भी हमने चारों सूबों के नुमाइंदे बुलाए हुए थे, 2 तो यहाँ मौजूद थे और 2 ऑनलाइन थे। ठीक। और ये हम मैकेनिज्म जो है, वही बात, हम 2 चीज़ें चाहते हैं, जो हमारा अपना जहन है और जो हमारी ख्वाहिश भी है, और हम बेसिकली ये कि काश्तकार के तक ये चीज़ें पहुँचें जो कि ख्वाहिश है हुकूमत वक्त की। और वो क्या है कि ये जो DAP की बोरी है, और DAP जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ 34% यहाँ मैन्युफैक्चर होता है और 65% के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। यूरिया पाकिस्तान में टोटली मैन्युफैक्चर होता है। तो उसके लिए हमने इनको बुलाया हुआ था, मैन्युफैक्चरर्स को भी, क्योंकि एक वक्त था कि मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए भी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, पैसे उनके दिए जाते थे, उनका ऑडिट होता था कि काश्तकार, मकसद यह है कि वो 925 रुपये फी बोरी काश्तकार को मिले, बजाय कि दुकानदार ले जाए, कोई डीलर ले जाए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ले जाए, कोई कंपनी ले जाए या कोई अफसर ले जाए। तो ये हमारा मकसद है, ट्रांसपेरेंसी। उसमें जब हमने कहा कि हर्डल्स तो होंगे, मसाइल नहीं, तो होंगे, मैं बता रहा हूँ ना एग्जैक्ट पोजीशन। तो कल पंजाब वाले जो आए हुए थे वो सबसे बेहतरीन उनका प्रिपरेशन था। उन्होंने कहा जी हमारे अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर्स होते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट मैं कहूँगा क्योंकि कोई परफेक्शन नहीं, 5.3-5.4 मिलियन हमारे फार्मर्स है, जो उसमें से उन्होंने कहा कि 3.5 हमारे साथ रजिस्टर्ड है, 35 लाख रजिस्टर्ड है 54 लाख में से। तो उन्होंने कहा कि उसके जरिए हम हबीब बैंक, जैसे ये एहसास प्रोग्राम का था, कि उनको हम बजरिया चेक पेमेंट्स करेंगे या कोई तरीका हबीब बैंक के साथ, और फिर आगे वो अपने और लोगों और बैंक्स के साथ भी करके पूरा एपरेटस के थ्रू करें। तो उसके बारे में आज फिर हमारी मीटिंग है यहीं से जाके। सर मोबाइल फोन है सबके पास, मोबाइल फोन के थ्रू करें। नहीं, उसी का है ना बेस्ट ऑप्शन। तो वो एप्स बने हुए हैं उनकी, तो इसीलिए उन्होंने रजिस्टर किया। अब दूसरे सूबों का भी इतना वो शायद आउटरीच नहीं है जिसको कहते, पर वो बन रही है। और KP ने भी कल कहा कि हम भी कोशिश करेंगे। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के भी साहब आए हुए थे, बलूचिस्तान का तो रिलेटिवली स्प्रेड आउट बहुत है, पर ओवरऑल उसका कम है जी इन द सेंस। तो हमारी यही कोशिश है कि वो काश्तकार को वो रिलीफ मिले। अब हमारी कोशिश होगी, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होती है, उसमें आपको पता है ऑडिट वाले भी होते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरर्स कह रहे थे जी 6-7 साल पहले ये हुआ, हम इन्वॉल्व हुए, बाद में हमें पेमेंट नहीं की, तो इसलिए हम वी डोंट वांट टू। ये प्रैक्टिसेस तो अभी भी होती हैं सर, ये तो मसाइल हैं। नहीं, वो उनका था, पर हमारा ये ख्याल है कि जैसे एहसास प्रोग्राम के थ्रू वो जो सिस्टम्स डिवाइस किए हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो समझती है। आज भी हमारी मीटिंग होगी, कल भी हम करेंगे, और उसमें स्पीकर हमारे कौमी असम्बली के, और उसमें हमने 5-6 वज़रा को भी शामिल किया हुआ है, और पूरे काश्तकार के नुमाइंदे भी हैं और जो ये सप्लायर्स हैं, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया और बड़ी जल्दी कर लिया। और हमारी कोशिश है कि वो काश्तकार को, एक ये मेन उसका था, दूसरा ये था कि 8.8 अरब रुपए जो होंगे वो दिए जाएंगे। जो 10% इंटरेस्ट रेट कम होगा वो हम सीधा इसको कहेंगे स्टेट बैंक को, वो आगे कह देंगे बैंक्स को कि इनको ये रिलीफ दे दें ऑन द इंटरेस्ट रेट काश्तकारों को, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लोन्स चले हुए हैं थ्रू आउट, कुछ ज़रूरी बैंक के पास हैं, कुछ दूसरे के पास। और फिर वो ये टैक्स रिलीफ थी 5% ऑन ट्रैक्टर्स, तो वो FBR को चला जाएगा खत, वो खुद थ्रू FBR वो हो जाएगा। लेकिन अब यही बात है ना कि जो आपकी इंडस्ट्रियल चीजें हैं जो कि इस्तेमाल हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो थ्रेशर हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो, उस पर इंडिया को अब देखें। मैं रीजनल की बात करता हूँ, ट्यूबवेल्स हो गए आपके, मुझे याद है मुशर्रफ के दौर में 25% ऑफ कर दिया था इसके ऊपर। प्रॉब्लम यह है कि सर जो ट्यूबवेल लोगों ने घरों में भी लगवाए हुए हैं, जो कमर्शियल को उन्होंने रेजिडेंशियल शो किया, ये बड़े मसाइल हैं। बिजली के बिल्स वहां नहीं दिए जाते, कुंडों का चक्कर है, और ये बेशुमार गांव देहात में अगर लाख रुपया बिल आता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो असल बिल होना चाहिए 15 लाख रुपए। तो ये मसाइल अभी भी जो आपके 200 अरब रुपया बनता है आपका, काश्तकार का नहीं सर, काश्तकारी में बड़े, क्योंकि देखिए ना जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं सर, ये मसाइल वहां से स्टार्ट होते हैं। उनके पास पैसा भी है, ऑडिट कोई होता नहीं है। देखिए आपको भी मालूम है कि जितनी भी लेन देन का सिलसिला होता है वो कैश हैंडलिंग होती है। जब भी आप मंडी में जाते हैं, यहाँ पे तो वकील जो है वो भी तो चेक नहीं लेता आपसे, वो कहता है जी कैश नहीं, मुझे आप 5 लाख रुपया सुबह में तब हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए।
The point is کہ یہ کیش ہینڈلنگ جہاں جہاں ایک انسان نے انیتھیکل پریکٹس کرنی ہے چاہے وہ کوئی ہو. ایک منٹ یہ انیتھیکل ہے نا جی, انیتھیکل اینڈ انلیگل, بٹ آئی کال اٹ مور انیتھیکل کیونکہ یہاں لو تو کسی بہت کم لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں. اور یہ انیتھیکل پریکٹسز کی وجہ سے پاکستان جو ہے پروگریس نہیں کر رہا. میں تو یہ کہوں گا پوائنٹ آؤٹ دوز ان کو نکالیں اور لٹکائیں. نہیں دیکھیں نا, اتنا کہہ دینا بڑا آسان ہے. اب یہ پرائم منسٹر کی تو یہی تو پرابلم ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ پکڑے بھی جاتے ہیں کمیشن میں اور پھر آگے وہ چلتے ہیں تو وہ اسٹے آرڈرز آ جاتے ہیں, کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ آپ کے پریکٹیکل, کیونکہ ہمارا کلچر کچھ ایسا ہے, ہمارے کچھ ایسا یہاں انوائرمنٹ کچھ ایسے بن گئی ہے کہ وہ لوگ آگے جنہوں نے یہ کام سیکھ لیے. سر تو ریفارمز کی ہم باتیں جو کرتے ہیں وہ اس پہ کیا عمل کریں گے؟ ریفارم دیکھیں نا, اب یہ کس اور گورنمنٹ نے کبھی کمیشن کی رپورٹ لے کر آئے؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ گورنمنٹ کو پہلی دفعہ کہ, اور اس کے اپنے سر اس کی بھی سر ٹیکنیکل مسائل ہیں کہ جو انہوں نے کر دی کیونکہ ان سے نہیں بنتی تھی, اور ان کے بارے میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھ گئے کہ ایک نے اس کی مطلب وہ کمیشن کی رپورٹ بہت اچھی بات ہے, آنی چاہیے. نہیں میرا نہیں خیال, دیکھیں جی چند انڈیویجول کے مسائل کی وجہ سے لوگ سفر کریں, حکومت سفر کرے. نہیں دیکھیں جی یہ لفظ دوسرا استعمال کرتے ہیں اکانومسٹ, ایلیٹ کیپچر. ساری دنیا میں ہوتا ہے, بالکل ہو رہا ہے, ابھی پاکستان میں بھی ہے. 1% آف دی ٹاپ امریکنز اون 50% آف امریکہ. میں آپ کو فگر دیتا ہوں, آپ چیک کر لیں. وہ تو ایلیٹ کیپچر ساری دنیا میں. فرق یہ ہوتا تھا اور ہونا چاہیے, دیکھیں نا 1919 سے لے کر آج تک, World War I سے آج 3 سسٹمز آئے جو دنیا میں رائج. فیشزم تھا, ڈیفیٹڈ آفٹر 45. ٹھیک. کمیونزم آیا, with this break up of Soviet Union it went into background. پھر آ گیا فری مارکیٹ اکانومی. یہ 3 سسٹمز آئے نا جی آپ. اب وہ فری مارکیٹ اکانومی آفٹر دی الیکشن آف آنریبل ٹرمپ اینڈ آفٹر دی الیکشن آف آنریبل بورس جانسن وہ چلے گیا آؤٹ آف بریکسٹ, اور وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. تو وہ بھی جو سیٹلڈ اکانومیز آف میجر پاور ایکسرسائز, اسی لیے ان کا ہر وقت کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. اینڈ دا ون پاور دے کانسٹنٹلی لوکنگ ایٹ از چائنا. اب چائنا نے جو میریکل کیا میرے خیال میں ان 40 years or 42 years, Deng Xiaoping took over in 78. آپ سوچ نہیں سکتے 10 to 13% جو اس نے کانسٹنٹ گروتھ ریٹ مینٹین کیا, اسپیکٹیکولر گروتھ ریٹ, ایکسپٹ دس لاسٹ 2 years which they are below 10%. اور یہ تو خیر آئی تھنک 5 یا 6 آ جائے. اور اس میں ہم وی آر ویری لکی کہ ہمارے ساتھ سی پیک آ گیا. ٹھیک ہے, ابھی کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی ہے نا, وہ M1 آ گئی, $9 ارب کا ایکسپیکٹڈ ہے, جو ہمارا ٹرین سسٹم از بی سو گڈ, ٹوٹلی شیٹرڈ ناؤ. سر کوئی بھی چیز اٹھا لیں, صرف ٹرین سسٹم نہیں, پی آئی اے کو لیں, ٹرین کو لیں, اسٹیل کو لیں. ریہیبلیٹیٹ کرنا نا, وہ دیکھیں 73 سال گزر گئے سر اس کی کام میں نا. آپ نے نا سر آئندہ سے خان صاحب کو بھی کرکٹ پوزیشن سمجھائیں, جب بریفنگ کریں کہتے ہیں ان کو کرکٹ, مثال بھی کرکٹ کی دیتے ہیں نا, ان کو کہیں کہ جی پوزیشن یہ اس وقت کہ آپ کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہیں, اوور رہ گئے ہیں 10, رنز بنانے ہیں 500. اب مجھے بتائیں سارے بالر ہیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں, اس کنڈیشن میں جو آئے ہیں, ہم 8 آؤٹ ہوئے ہیں, جب 2 آؤٹ ہوئے تھے تو اس وقت اگر ہم کچھ بہتر کرتے تو شاید کوئی حالات بہتر ہوتے. Now sir coming on to, because there are lots of questions. I think you are presuming too much. سر یہ بتائیے گا کہ ویلیو ایڈیشن ٹوٹل 0. 50% آف دا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل جو ہمارا پھل اور سبزیاں ہیں وہ لیک آف انفراسٹرکچر کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے کافی زیادہ. اس میں چاہے وہ ٹماٹر ہو, چاہے کوئی بھی چیز ایسی جو پریشان نہ, اسٹوریج کا پراپر انتظام ہے. مطلب چاند ایک جگہ بنا دینے کا مطلب نہیں ہے سر. پاکستان ایک ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے اور زرعی ملک ہے, اسٹوریج فیسلٹیز نہیں. اس کے حوالے سے ویلیو ایڈیشن کی ہم نے کبھی بات, ہم نے ٹمیٹو کیچپ بنا کے ایک تو ہم نے کہا جی ویلیو ایڈیشن کر لی. کتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں, ان کو بچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فروٹ, آپ کا دنیا کا بہترین فروٹ. سر آپ نے ٹریول کیا پوری دنیا میں, شکل صورت ہے شاید ہمارا فروٹ اتنا خوبصورت نہ ہو, لیکن ذائقے میں آئی کین بیٹ. اور یہ میں کوئی پاکستانی ہونے کے حساب سے نہیں, کیلا, ایپل, سٹرس, یو نیم اٹ, کیونکہ ہمارا نیچرل ہے نا, اس میں کم کیمیکل ہے. تو سر جب قدرت نے اتنا کچھ دیا تو اللہ میں نے ہم سے بھی تو کچھ توقعات رکھی ہوں گی نا سر, تو ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں اس گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے جی, وہی جو انیتھیکل آپ نے بات کی اس کو آپ نے سمجھا نہیں, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کو میں فگر دیتا ہوں ویجیٹیبل اور فروٹس کے, جو ہماری ایکسپورٹ ہے. ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, صرف $600 سے $700 ملین, $600 to $700 ملین. اگر اس کو ہم ویلیو ایڈ کر لیتے ہیں, اگر مثال کے طور 2 ہمارے میجر ایکسپورٹ کے فروٹس ہیں, سٹرس اور مینگو. اور اس سال ابھی مینگو کی ہم نے بڑی اسی جو ایگریکلچرل کمیٹی ہے وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے, اور ہم نے بند کر دیے تھے یہ جو. اور ہمارا آم کہاں جاتا ہے؟ پچھلے سال 1,30,000 ٹن گیا, 32,000 ٹن گیا افغانستان, 28,000 ٹن گیا UAE,
اور 35,000 ٹن گیا اور ایران. یہ 3 نیبرز ہی ہوئے نا تینوں. 1 لاکھ تو وہاں گیا, یعنی کہ 75% تو وہاں جا رہا ہے. 8,000 گیا یو کے, 12,000 گیا عمان, 6,000 گیا ملیشیا, باقی 1,000 یا کم. ٹھیک. اب اس میں بھی اس دفعہ دقت آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک دم انہوں نے وہاں بارڈرز کیے ہوئے تھے کووڈ کی وجہ سے. وہ کھلوا دیے. پہلے 3 دن کے لیے کھلتے تھے, ان کا 7 دن کے لیے کھول. اس کے لیے 2 دن لگے پر ہو گیا. ایگریکلچرل پروڈیوسر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اب وہ نہیں, وہ تو پیرشیبل کاموڈٹی. بالکل وہ جو چیز ہوگی. تو اس میں ایک گزارش کروں کہ یہ ہمارے یارڈ اسٹک ہوں گے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, ویلیو ایڈیشن تب ہوگی جب آپ کی کولڈ چینز آگے چلے گی. مثال کے طور ہم گندم میں یہاں 7-8 سال سرپلس پروڈیوس کرتے رہے. وہ کہاں ہوتی تھی؟ انڈر گنی بیگز اور انڈر جسٹ یہ آپ لے آتے تھے وہ ٹاپلینز اور ان کے نیچے رکھتے تھے. ہم نے سائلوز نہیں بنائے. آپ نے جو بات کی, بلکہ میں نے ایک اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا 73 سال میں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آئی یہ بات؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں جی جو ہو گیا ہو گیا. سر یہی سوال اگر میں پوچھتا نا آج سے 20 سال پہلے تو میں کہتا جی 53 سال میں کیا ہو گیا. تو سر وہ 63 سال کے بعد بھی اور 20 سال میں میں نے جو پوچھا. وی مسٹ بی آپٹمسٹک. وی شوڈ بی آپٹمسٹک سر, بٹ وی شوڈ بی ریئلسٹک آلسو. نہیں, وی آر ریئلسٹک. دیکھیں جی جب لوگ وہ آئیں گے who will work for the state, for the people. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. صحیح بندہ صحیح کام کے لیے. پھر آگے چلتے ہیں. ویدر پیٹرنز بھی سر اس خطے میں بدل رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان 7-8 ممالک میں ٹاپ کے شامل ہے جو بہت متاثر ہوں گے. آپ نے دیکھا آپ کا مانسون ٹریول ہو رہا ہے. ٹائمنگز کبھی بارش زیادہ, کبھی بارش کم ہو سکتا ہے, کبھی سیلاب ہو, کبھی ڈراؤٹ ہو, خشک سالی بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ لوکسٹ ٹائپ چیزیں, اور کہا جا رہا ہے کہ 2020 میں تو ہم دیکھ رہے ہیں لوکسٹ. آپ نے کہا کہ اگلے چند ماہ میں دوبارہ آئے گا. 2021 کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے کیونکہ وہ بڑا خطرناک قسم کا, اسی لیے تو انفراسٹرکچر بلڈ اپ. جی لیکن سر 1 سال میں لیٹس ہوپ کتنا اچھا ہم بنا سکتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, فورکاسٹنگ چینج ہو رہی ہے, جو آپ کی منسٹری, پھر یہ جو آپ کی موسمیات کا سلسلہ ہے جو ادارہ ہے, یا دیگر ویدر پیٹرنز, کچھ اس کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار آئندہ میں بھی اب اگلے 15 سے 20 سالوں میں لگ رہا ہے کہ فلانی فصل کے لیے پاکستان سازگار نہیں رہے گا, تو ہم اس طرح ہم لوگ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کرتے ہیں, ہم کراپ ڈائیورسفیکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف تجربہ کریں کہ جی بجائے آم لگانے کے ہم یہاں پہ چیریز لگانا. میں مثال دے رہا ہوں, چیریز اوبیسلی نہیں لگ سکتی, لیکن I'm just giving example کہ چیریز لگتی ہیں گلگت میں, پنجاب میں, وہ تو پہاڑی علاقے کی چیز ہے اور بہت بہترین. تو آپ نے کچھ سوچا ہے ڈائیورسفیکیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ نیش مارکیٹس دیکھنی چاہیے. جو میرے ذہن میں ایک مارکیٹس ہیں بیسکلی وہ ایک فلیریکلچر ہے. آپ 10 ایکڑ سے وہ کما سکتے ہیں جو آپ مینگو سے 100-150 ایکڑ سے کماتے ہیں. پر اس کے لیے پھر ہمارے پاس ٹیکنالوجی, نالج بیسڈ, یہ نالج انٹینسو ہے. اور اس کی مارکیٹ کہاں ہے؟ 60% دنیا کی مارکیٹ ہالینڈ میں. جہاز یہاں سے بھر بھر کے جاتے ہیں, ہمارے نیبورڈ سے جاتے ہیں, اور مختلف وہ پھول لے کر جاتے ہیں جو کہ پھر ودن, کیونکہ جہاز پہ جانا ہوتا ہے اس کی لائف شارٹ ہوتی ہے, پر اس کی جو مارکیٹ اور ان کا جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی زیادہ. اس قسم کی ہمیں مارکیٹس کو دیکھنا پڑے گا. اور جتنے بھی ہمارے اپنے یہ میجر کراپس ہیں ان میں بھی جیسے بالکل آپ نے کہا اس میں ہمیں ٹرانسفارمیشن لانی پڑے گی, اس کی ہمیں جینیٹک انجینئرنگ کرنی پڑے گی. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ مستقبل کا بالکل 2010 میں انڈس میں 14 لاکھ ایکڑ 14 لاکھ میگا واٹ فلو کر رہا تھا, اور 20% اس نے آپ کی آبادی کو ڈسپلیس کیا. یہ کبھی انپریسیڈنٹڈ تھا یہ کلائمیٹ چینج. چناب میں 2014 میں یہی بات ہوئی, 11 ملین ایکڑ فیٹ کا سیلاب آیا, اور جگہ جگہ آپ کو توڑنے پڑے وہ جو آپ کے باندھ. بالکل ایسے ہی. اور وہاں پہ 200 میل اس میں بھی جو تگڑے زمیندار تھے انہوں نے اپنی اس کو بچا لیا زمینوں کو, اور بے شمار اور 200 میل میں کون بچا. لیکن سر وہی بات ہوتی ہے کہ بے شمار. سر 2 سوال کوئک میں چاہوں گا. ایک تو آپ کا لیٹسٹ ایک مئی میں غالباً انٹرویو تھا, آپ نے اس میں کہا کہ نواز شریف زیادہ عرصے کے لیے سیاست سے باہر نہیں رہیں گے. یہ 7 سال پرانی بات. تو یہ جو سیاست میں آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ابھی جو باہر گئے ہیں میاں صاحب, ڈو یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ کم بیک ود آل دا گنز بلیزنگ؟ کیونکہ مین ڈریم میں آتے ہیں جب بھی آتے ہیں واپس. نہیں, وہ ڈپینڈ کرے گا آن ہز ہیلتھ اینڈ دا سچویشن, کیونکہ یہ اٹس ٹوٹلی انپریڈکٹیبل کسی کا بھی فیوچر کہنا. بٹ ان پالیٹکس ایوری بڈی ہیز رن. جو ایک دفعہ آ جائے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انلیس اٹس امریکہ وhere یو کین اونلی بی پریزیڈنٹ ٹوائس. یہاں بھی وہ لا لائے تھے, وہ اس کو پھر انہوں نے انڈو کیا 2010 میں.
بٹ وہ تو ایک اوپن اینڈیڈ اسٹوری ہے. آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ فار پاکستان فیوچر کہ ہمیں اکنامک پیٹرنز جو ہمارے ہیں اس کو سسٹین کرنا ہے. سر لاسٹ کوشچن, یہ آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ایک بڑے میں کہتا ہوں وزادار اور بھاری بھرکم سیاستدان ہیں. آپ کی وائف بیگم عابدہ حسین صاحبہ بھی امبیسڈر بھی رہی, وزیر بھی رہی, سیاست سے بھی ان کا تعلق. پھر یور ڈاٹر herself, she was a very brilliant politicians. میں نے ان کو سنا بڑی دفعہ, بڑے ریلیونٹ پوائنٹس. she was also a senator. یہ مجھے بتائیے کہ بیگم عابدہ حسین اور آپ جب میاں بیوی کی حیثیت, تو ان کا کتنا بڑا کردار تھا آپ کو سیاست میں اس تک لیول پہ لانے کا, اور آپ کا کتنا کردار تھا ان کو سیاست کے اس لیول پہ لانے کا؟ یہ جو ہارمنی یا اس کو سینرجی کہہ لیں آپ. I think Bibi Abda has been a formidable politician. She is a stalwart, a very courageous woman, and a very truthful lady. ہمارے جو بچے ہیں they have been to the best institutions. 2 of our daughters Harvard, our son Yale and Columbia. تو ہماری یہی ہے کہ ایک ہی خواہش ہے پبلک سروس, اور کہ ہمارے ملک میں we should compete with the rest of the world. That's our motto. So bring it at par with the rest of the world. Anyway, thank you very much, Fakhr Imam Sahab. It was a pleasure having you. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.